आदाब। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो उर्दू अफसाना है। अजीज तलबा, इससे पहले हमने बात की थी दास्तान के हवाले से, जहां कड़ी दर कड़ी का सिलसिला नजर आ रहा था। उसके बाद हमने आप लोगों से ये कहने की कोशिश की कि दास्तान से जब जी भर गया या वक्त की कमी की वजह से हमने एक ऐसी सिनफ का आगाज किया जहां एक ऐसा किस्सा पेश किया जाता था जो जिंदगी के बहुत करीब था, और वो चीज जो है वो चीज नॉवल कहलाती है। अब आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो इसी अफसानवी अदब का तीसरा हिस्सा है, यानी स्क्रीन पे आप देख रहे हो जिसका नाम अफसाना है। अफसाने के लग़वी माने और अफसाने की तारीफ, इसकी मुख्तसर तारीख और अज्जा को हम आज के इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। अगरचे ये मौजू काफी तवील है, लेकिन मुख्तसर तौर पर हम आपको जो है इसके बारे में जो है आज कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं। अजीज तलबा, अगर हम अफसाने के लुग़वी माने देखेंगे तो वहां इसके लुग़वी माने झूठ और फसाने के, लेकिन अफसाना किससे कहते हैं, अफसाने में क्या चीजें होनी चाहिए, इस पे हम खुल के बात कर लेंगे। तब आपको इसके लुग़वी माने का फर्क नजर आएगा। दरअसल उर्दू की जदीद नस्री असनाफ में अफसाने को एक अहम सिनफ माना गया है। उर्दू में इसे मुख्तसर अफसाना और कहानी भी कहा गया, क्योंकि कहानी और अफसाने में फर्क है। मगर अफसाना आगे बढ़ता है तो कहानी से ही बढ़ता है, इसलिए दोनों का होना यहां लाजमी है। तो अफसाना वो सिन्फ है जो जिंदगी के किसी एक वाकये को लेकर उस पर रोशनी डाली जाती है, यानी अपनी सिनफी खुसूसियात के एतबार से अफसाना दास्तान और नॉवल से मुख्तलिफ है। क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा है कि दास्तान में जो है लंबी कहानी आपको पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है, कहानी दर कहानी वहां कहानी से कहानी फूटती है। और फिर नॉवल भी एक ऐसी ज़ख़ीम सिनफ है जहां आपको 2 दिन 4 दिन हफ्ता उसको खत्म करने में लग जाता है। मगर इसके बरक्स नॉवल अगर जिंदगी के एक दौर का अहाता करता है तो अफसाना जो है जिंदगी के किसी एक पहलू या इंसानी तजुर्बे पर मबनी हो सकता है। ये पहलू ये भी कहा जा सकता है कि किसी एक वाकये या इस वाकये के तासुर की बुनियाद पर अफसाने की इमारत खड़ी की जाती है। अजीज तलबा, आपकी जिंदगी में कोई वाक़या पेश आता है तो आप उस वाकये को जो है अफसानी रंग में डालकर पेश करने की कोशिश करते हो तो ये चीज जो है अफसाना बन जाती है। कहानी, मैंने आप लोगों से इब्तिदा में कहा था कि कहानी जो है, कहानी में आप देखिए, दरअसल आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि कहानी और अफसाने को कैसे अलग किया जाए। कहानी में जो बात या जो दलील आप पेश करना चाहते हो वो मुनव्वन होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि आपने सुनी वैसे ही आप जो है उसको पेश करने की कोशिश करते हो। लेकिन अफसाना यानी कि फसाना, इसमें जो है आप कड़ियों को मिलाने की कोशिश करते हो, लेकिन यहां
افسانوی پن اس میں آ جاتا ہے. یعنی آپ جو ہے آپ اگر کسی کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ پیش کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ وہ آپ کی زندگی کا سچا واقعہ ہوتا ہے، لیکن کرداروں کے ذریعے اس واقعے کو جب پیش کیا جاتا ہے تو اس سے آپ منون جو ہے اسی طرح پیش نہیں کرتے ہو، بلکہ کچھ باتیں اپنی طور سے جو ہے اپنے تخیل کی مدد سے جو ہے ملا کر پیش کرتے ہو. حالانکہ کہانی واقعہ وہ سچا ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو بڑھانے کے لیے، اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، اس میں تجسس پیدا کرنے کے لیے آپ اس میں کچھ اضافی چیزوں کا عمل دخل کرتے ہو. گویا اردو میں افسانے کی مختلف تعریفیں کی گئی ہے. مثلا کہا گیا ہے کہ افسانہ ایک نثری قصہ ہے. نثری مطلب پروز. افسانہ ایک نثری قصہ ہے جس کے پڑھنے میں آدھ گھنٹہ تک کا وقت لگے، یا یہ کہ افسانہ کسی شخص کی زندگی کے سب سے اہم اور دلچسپ موقع کو ڈرامائی شکل میں پیش کرنے کا نام ہے. تو عزیز طلبہ، پہلی ہی اس تعریف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افسانہ جو ہے ایک نثری قصہ ہے جہاں آپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو ہے ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تعریف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹہ لگ جاتا ہے. کسی ناقد نے یہ بھی کہا ہے کہ چائے کی ایک گھونٹ کے ساتھ افسانہ ختم ہونا چاہیے، یعنی اتنا مختصر ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک گھونٹ چائے کی پی لی، اسی کے ساتھ آپ کی کہانی ختم. آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اگر کرداروں کے ذریعے، اگر واقعہ کے ذریعے، اگر زندگی کا کوئی ایک اہم پہلو آپ پیش کرنا چاہتے ہو تو ایک گھونٹ کے ساتھ جسے 1 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگ جاتے ہیں، اس میں کہانی کیسے ختم ہوگی؟ عزیز طلبہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اس عصر حاضر میں افسانہ بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن افسانے سے ایک اور صرف پھوٹی ہے جس کو ہم مختصر افسانہ یا افسانچہ کہتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے، شاید میرے خیال سے یہ تعریف اسی کے لیے بہتر ہے کہ افسانچہ آپ 1 لائن یا 2 لائنز میں جو ہے مکمل کر لیتے ہو، اور وہی 2 لائنز آپ کو جو ہے آپ کو چائے کی ایک گھونٹ میں جو ہے ختم ہو جاتی ہے. وہ تعریف جو افسانے میں آئی ہے، یہ افسانچے کے لیے بھی جو ہے یہی تعریف جو ہے میرے خیال سے جو ہے موضوع ہے. ایک اور ناقد کا کہنا ہے کہ افسانہ کسی ایک واقعہ کا بیان ہے جس میں ابتدا ہو، درمیان ہو، عروج ہو اور خاتمہ. دیکھیے یہاں اب افسانے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ افسانہ جو ہے، افسانے میں ابتدا یعنی بگننگ ہو، اس کے بعد درمیان ہو جسے آپ مڈل کہیں گے، عروج ہو یعنی کہ ٹاپ، اور اس کے بعد اینڈ یعنی کہ خاتمہ. اگر آپ کہانی جو میں آپ لوگوں سے ابتدا میں کہہ رہا تھا، جسے آپ منون جو ہے پیش کرتے ہو، جس میں آپ کچھ ملاتے نہیں ہو، لیکن اس میں بھی یہ چیزیں ہوتی، اس میں بھی آغاز ہوتا ہے، درمیان ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے. اگر کہانی کا آغاز نہ ہو تو کہانی کیسے آگے بڑھے گی؟ اگر کہانی کا درمیان نہ ہو تو کہانی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اور اگر کہانی کا خاتمہ نہ ہو تو کہانی جو ہے ادھوری رہ جائے گی. اب آپ اپنی زندگی میں جھانک کر ذرا دیکھیے، اگر آپ اپنی زندگی یا آپ کے جانے کے بعد، یا آپ اپنے جو ہے اپنے مرحوم کسی دادا، کسی دوست کے بارے میں جب کوئی بات کرتے ہو تو آپ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہو، وہ شخص فلانی جگہ کا رہنے والا تھا، پھر اس کی زندگی کے بارے میں، پھر آپ سے گزارے ہوئے چند لمحات کے بارے میں آپ بیان کرتے ہو، پھر آپ جو ہے اس دوست کے بارے میں جو ہے اس کے اختتام یعنی اس کی ڈیتھ کا ذکر کرتے ہو. اگر آپ اس کی ڈیتھ کو چھوڑو گے تو شاید کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ جس شخص کا
जिक्र हो रहा था क्या वो जिंदा है या क्या वो किस हालत में है। लेकिन जब आप ये कहते हो, जब आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हो कि फला हादसे में जो है उसका इंतकाल हो गया, तो आपकी कहानी, आपका किस्सा मुकम्मल हो जाता है। वह अफसाने में हमें यह भी ख्याल रखना है कि इसका आगाज भी हो, इसका दरमियान भी हो, अरूज भी हो और खात्मा भी हो। आपके जहन में अजीज तलबा ये बात रहनी चाहिए कि ये तीन चीजें जिनका हम यहां जिक्र कर रहे हैं इस दूसरे तारीफ में, वो अफसाने के लिए जरूरी है। शायद आपके जहन में ये बात गई होगी कि कुछ अफसाने ऐसे लिखे गए हैं जिनका इब्तिदा ही ना है, यानी कि वो अफसाने जिनमें आपको पता ही नहीं था कि कहानी कहां से शुरू होती है, क्या ये दरमियान है, क्या ये इसका इख्तिताम है या क्या है। यानी कहानी कहानीपन से बेनियाज। और वो दौर जो था, वो दौर अजीज तलबा अफसाने में जो है जदीदियत का दौर कहलाता था, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्निज्म एंड मॉडर्नाइजेशन। यानी कि हमने ऐसे दौर का आगाज किया था जहां हमने कहानी को खत्म किया, जहां हमने किरदार कैरेक्टर्स को खत्म किया, जहां हमने प्लॉट को खत्म किया, और नतीजा ये हुआ कि हमारे अफसाने को लोगों ने, हमारे कारीन ने नापसंद किया। और फिर बाद में जब पोस्ट मॉडर्निज्म का जमाना आ गया, जिसे हम माबाद जदीदियत कहते हैं, उसमें इन चीजों की वापसी हो गई। गोया अब उन कहानियों को पढ़ने के बाद, जदीदियत के दौर में जाने के बाद, यानी कि 1960 में जो कहानियां, अफसाने जो लिखे गए हैं, जिनमें यह तजुर्बा किया गया था कि इब्तिदा भी ना हो, दरमियान भी ना हो, इख्तिताम भी ना हो, उरूज भी ना हो, तो उनसे पता चलता है कि ये चीजें जो है, ये दूसरी तारीफ जो है, ये अफसाने के लिए कितनी जरूरी है। अजीज तलबा, अफसाने की एक आसान और मौजू तारीफ ये भी की गई है कि अफसाना एक ऐसी नस्ली सिर्फ है जिसमें किसी एक वाक़ये या जिंदगी के किसी एक गोशा पहलू को कम से कम लफ्जों में बयान किया जा सकता है। गोया कम से कम लफ्जों में आपको जिंदगी के किसी एक हिस्से को पेश करने की इजाजत इस सिर्फ में दी जाती है। ये नावल की तरह पूरी जो है आपकी जिंदगी का अहाता नहीं करेगी। ये नावल दास्तान की तरह जो है आपकी जिंदगी में शामिल हजारों लोगों की कहानी, 100 लोगों की कहानी पेश नहीं करेगा, बल्कि ये आप ही की जिंदगी का एक पहलू पेश करेगा। हो सकता है कि अगर हम तालिब इल्म बात कर लेंगे, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप मेरी जिंदगी के 3 साल जो मैंने ग्रेजुएशन में लगा दिए, जो मैंने बीए एमए मुकम्मल करने में जो 2 साल 3 साल लगा दिए, उन पे आप कोई अफसाना लिखो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है आप किसी सख्त या आप जो है किसी खुशगवार दौर में गुजरे हो, तो उस दौर को हम अफसाने में शामिल कर सकते हैं। अफसाने में मौजू की कोई कैद नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है, जिंदगी के किसी एक पहलू, किसी एक वाकया, जिंदगी के किसी एक गोशे को आपको कम से कम अल्फाज में, कम से कम लफ्जों में बयान करना जरूरी है। गोया बयान का उसलूब इख्तियार किया जाता है। क्यों? क्योंकि दिलचस्पी कायम रहे। अगर आप लंबी बात कहोगे, लंबे मकाल में कहोगे, तो आपकी बात में वो तासुर नहीं रहेगा जो मुख्तसर बात में रहता है। इसीलिए दानाओं का कौल है कि कम बोलो और ज्यादा सुनो। कम बोलने में ही आपको जो है मदद मिलेगी अच्छी बात कायम करने के लिए। और अफसाने में भी यही चीज कही गई है कि इजाज इख्तिसार के साथ जो है हमें काम लेना चाहिए। जितना आप कम बोलोगे उतना आप जो है आप बच पाओगे। अगर जुबान से एक बार अल्फाज निकल गए, अगर जुबान से एक बार कलिमात निकल गए, तो वो वापस नहीं ला जा सकते हैं। इसीलिए दानाओं ने कहा कम बोला करो।
تو جب آپ کم بولیں گے تو آپ کی بات میں وزن رہے گا، آپ کی بات جو ہے آپ کی بات مانی جائے گی، ورنہ آپ زیادہ طویل جاؤ گے، زیادہ بولو گے تو آپ کے سننے والے بھی جو ہے اسے محظوظ نہیں ہو جائیں گے، وہ بھی بور ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اکثر کسی جگہ جو ہے کسی سے بات کرنے جاتے ہیں، یا ہمارے جو ہے سیمینار وغیرہ میں جو کوئی لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے تو آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد نیند آنے لگتی ہے، بوجھل پن محسوس ہونے لگتا ہے، اور جتنی دلچسپی سے ہم اس بات کو سننے کے قائل ہوتے ہیں سن نہیں پاتے۔ تو عزیز طلبہ، افسانہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے، ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی لا رہے ہیں، ایسا واقعہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو کم سے کم الفاظ میں، آپ کو جو ہے کم سے کم وقت میں، جہاں آپ کے وقت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، جہاں آپ کی جو ہے آپ کی سوچ، آپ کی ذہن کے حساب سے جو ہے آپ کے ذہن کو مواد دیا جاتا ہے۔ گویا اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تاثر کی وحدت ہر حال میں برقرار رہے، یعنی وحدت تاثر جو افسانے کا ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہے اعزا ہوتا ہے، آگے ہم اس کی بات کر لیں گے۔ یہ وحدت تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بات کہی، کیا آپ اس بات سے متاثر ہوئے؟ اگر آپ متاثر ہوئے تو میں افسانہ نگار جو ہے وہ افسانہ نگار جو ہے وہ ایک کامیاب افسانہ نگار ہے، اور اگر یہ بات مکمل نہیں ہوتی ہے، آپ پہ کوئی تاثر قائم نہیں ہوتا ہے، آپ نے اس دائیں کان سے سنا بائیں کان سے باہر نکالا، آپ نے کوئی سوچ وچار نہیں کیا اس کے بعد، تو یہ افسانہ نگار کے افسانے میں جو فن ہے اس کی کمی ہے۔ بہرحال اس پہ بہت ساری باتیں جو ہے میرے دماغ میں آ رہی ہے، لیکن وقت کی کمی کے ساتھ جو ہے ہم ان کا ذکر یہاں پہ نہیں کر پائیں گے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ افسانے کے بارے میں اور جو ہے اور لوگوں اور افسانہ نگاروں، دانشمندوں کا قول کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ڈاکٹر اختر اورنوی کی یہ رائے ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک اچھا افسانہ، کوٹ دیکھیے اورنوی کا کیا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا افسانہ ایک کامیاب ڈرامے کی طرح معجزہ ہے، اعجاز کا، باوجود اختصار کے فنی حیثیت سے وہ ایک حسن کامل ہوتا ہے، اور اپنے حسن تکمیل کی وجہ سے ناظرین کے لیے ذہنی مسرت کا سامان ہوتا ہے۔ جب آپ ڈرامے کی بات کرتے ہو، ڈرامے وہ صنف ہے جس کو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں کرداروں کے ذریعے جو ہے سٹیج پہ کوئی چیز پیش کی جاتی ہے۔ جب آپ کے سامنے کردار لائے جاتے ہیں، یہی افسانے کے کردار، یہی ناول کے کردار فلم بنا کے، سیریل بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، تو عزیز طلبہ آپ جو ہے بوجھل پن سے جو ہے آپ کو چھٹکارا ملتا ہے، کیونکہ وہ ویژولائز آپ کے سامنے دکھائے جاتے ہیں، فیکٹس آپ کے سامنے کرداروں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، تو افسانے میں جو ہے یہی چیزیں جو ہے معجزہ بن جاتی ہیں۔ آگے لطیف الدین احمد نے افسانے کی تعریف یوں کی ہے، کوٹ وہ لکھتے ہیں، کسی ایک واقعہ یا جذبے کی تاریخ بیان کر دینا مختصر افسانہ ہے۔ افسانے انکوٹ۔ افسانے کے متعلق سید وقار عظیم کی رائے بھی دیکھیے کیا ہے۔ وقار عظیم کا کہنا ہے، کوٹ، افسانہ کہانی میں پہلی مرتبہ وحدت کی اہمیت کا مظہر بنا۔ کسی ایک واقعہ، ایک جذبہ، ایک احساس، ایک تاثر، ایک اصلاحی مقصد، ایک روحانی کیفیت کو اس طرح کہانی میں بیان کرنا کہ وہ دوسری چیزوں سے الگ نمایاں ہو کہ پڑھنے والے کے جذبات و احساسات پر اثر انداز۔ افسانہ کی وہ امتیازی خصوصیت ہے جس نے اسے داستان اور ناول سے الگ کیا۔ مختصر افسانے میں اختصار اور اعجاز کی دوسری امتیازی خصوصیت نے اس کے فن میں سادگی، حسن و ترتیب و توازن کی صفت پیدا کی ہے۔ ڈاکٹر وقار عظیم اور اس کے بعد جو ہے وہی اختر افسانے کی تعریف میں لکھتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ادب میں افسانے اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے بھی کسی حقیقی یا فرضی واقعے کا بیان ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ہے کہ افسانے کے لغوی معنی جو ہے وہ آپ جھوٹ اور فرضی جھوٹی کہانی کے طور پہ جو ہے وہاں پہ لکھا گیا ہے. وحید اختر آگے لکھتے ہیں یہ واقعہ تاریخی بھی ہو سکتا ہے، زمانی بھی، نفسیاتی بھی، تاثر کا زائد بھی، لیکن کہانی میں واقعہ کو بہرحال اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ کہانی واقعہ کا بیان ہے، اس لیے کہانی کا اسلوب ہمیشہ سے بیان رہا ہے. اس ضمن میں سعد حسن منٹو کہتے ہیں کوٹ ایک تاثر خواہ وہ کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کر دینا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر کرے، یہ افسانہ ہے. دیکھیں منٹو نے کس طرح سے جو ہے اس کی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تاثر خواہ وہ کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کر دینا کہ سننے والے پر وہی تاثر وہی اثر ہو. اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ افسانہ ہے. سلام بن رزاق افسانے کی تعریف میں لکھتے ہیں میرے نزدیک ایک عمدہ افسانے کی تعریف یہی ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد قاری وہ نہ رہے جو پڑھنے سے قبل تھا. یعنی اگر آپ افسانہ پڑھنے سے پہلے کچھ الگ طریقے سے سوچ رہے تھے، لیکن افسانہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کا نظریہ تبدیل ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک اچھا شعر، عمدہ افسانہ، ایک بلند پایا ناول ہمیں مسرت و انبساط کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی تہذیب کرتا ہے اور ہماری پرگندہ سوچ کے دہارے کو زندگی کے بے قرار سمندر سے جوڑ دیتا ہے. نیز جس کے مطالعے کے بعد زندگی ہمیں زیادہ بامعنی اور بامقصد لگنے لگتی ہے. اگر افسانہ اس کسوٹی پر کھرا نہیں اترتا تو پھر وہ افسانہ نہیں، محض الفاظ کی ڈیر ہے. انکوٹ. یہ سلام بن رزاق کی تعریف ہے. تو عزیز طلبہ و طالبات، ان افسانے ادب کے حوالے سے جو یہ 5-6 تعریفیں ہم نے مختلف ناقدین کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اس میں ایک بنیادی بات آپ دیکھو گے وہ یہ تھی کہ افسانے میں ایک قصہ ہونا چاہیے، نمبر 1. افسانہ مختصر ہونا چاہیے، نمبر 2. نمبر 3، افسانے جو ہے افسانے میں اعجاز اختصار سے آپ کو کام لینا ہے. اور افسانہ جو ہے آپ جو ہے کسی بھی موضوع کو پیش کر کے افسانہ لکھ سکتے ہیں. یہ بنیادی بات ہے جو تقریباً ہم ہر ایک جو ہے افسانہ نگار جنہوں نے افسانے کی تعریف کی ہے، ہر ایک ناقد کے حوالے سے جو ہے یہ بنیادی باتیں جو ہے سامنے آتی. وہ ایسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ افسانہ کی درجہ بالا مختلف تعریفوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ افسانہ مختصر نثری بیانیہ صنف ہے جس میں زندگی کے کسی ایک گوشے یا کسی ایک پہلو یا کسی ایک واقعہ کو مؤثر انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور جو قاری کو مسرت و انبساط کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا کرتا ہے. اب افسانہ اتنا نہیں ہے کہ آپ میری زندگی کے جو ہے کسی ایک پہلو پہ جو ہے نظر ڈالنے کی کوشش کرو گے، نہیں. افسانے میں آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں مسرت و انبساط کے ساتھ آپ کو کام لینا، یہاں آپ کو بصیرت کے ساتھ آپ کو جو ہے کام لینا. ایسا نہ ہو کہ آپ کا افسانہ جو ہے مجھے جو ہے پہلے ہی لائن میں جو ہے مجھے ایسا لگے کہ مجھے یہاں سے بھاگنے پہ مجھے مجبور کر دے. نہیں، آپ کے افسانے میں تجسس ہونا چاہیے. قاری کو یہ لگنا چاہیے پہلے ہی الفاظ سے، پہلے ہی لفظ سے جو ہے ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یعنی کہ ہر موڑ، ہر قدم، ہر لائن پہ ہمیں جو ہے آگے بڑھنے کی جستجو جو ہے دل میں اجاگر ہونی چاہیے.
अफसाना को मुअस्सर बनाने के लिए अफसाना निगार को अफसाने के इन फनी लवाजिम का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, जिन्हें हम एजाय तरकीबी में शामिल करते हैं, यानी कि नंबर 1 प्लॉट, नंबर 2 किरदार, नंबर 3 मुकालमा, नंबर 4 टेक्निक, नंबर 5 जुजियात निगारी, नंबर 6 मंजर निगारी, नंबर 7 जुबान और उसलूब, और इसके साथ साथ जो है शायद यहां हम लिखना भूल गए हैं, वहदत तासुर बतौर खास तवज्जो देनी होगी। अगर आप अफसाने के इन एजा पर ध्यान देते हो, अफसाने के इन एजा जिनका हमने प्लॉट से वहदत तासुर तक जिक्र किया है, इनको समझने में और इनको सही तरीके से बयान करने में कामयाब होते हो, तो आप एक अच्छा अफसाना निगार कहलाने के हकदार। अजीज तलबा व तालिबात, अफसाना मैंने कहा इसका मौजू आपकी जिंदगी का कोई भी वाक़ा हो सकता है। आपके आसपास कोई वाक़ा पेश आया है, उस वाक़े की कोई एक कड़ी पे भी आप अफसाना लिख सकते हो। यहाँ मौजू के एतबार से कोई कैदबंद नहीं है, लेकिन यहाँ आपको यह भी बताया गया है कि अगर आप अफसाना लिखना चाहते हो तो इन बुनियादी फनी लवाजिम से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि आपके लिए एक हमवार ट्रैक दिया गया है। अगर आप इस ट्रैक पे चलोगे तो ये ट्रैक आपको जो है एक कामयाब अफसाना निगार बनाने में जो है आपको मदद देगी। मैं एक छोटी मिसाल आप लोगों को यहाँ पे देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि जहन में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है, इसलिए उन चीजों को छोड़ना पड़ता है और जो है आपको कुछ अहम बातें कहनी पड़ती है। तो इन चीजों को समझने के लिए अफसाने को, अब आपके जहन में ये बात भी आ रही होगी, जफर साहब अफसाना जब हम पढ़ते हैं या अफसाना जब हम लिखते हैं तो किन बुनियादी शराइत का हमें जो है ख्याल रखना चाहिए, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है एजाय तरकीबी के हवाले से। ठीक इसी तरह देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों से कहने की कोशिश की थी, आप गाड़ी चलाते, जब आप गाड़ी चलाते हो तो सबसे पहले जो है आपको कहा जाता है कि जब आप स्टीयरिंग पे बैठोगे, ये चाबी आपको लगानी है, आपको स्विच लगाना है, लेकिन स्विच लगाने से पहले जो है, चाबी का स्विच ऑन करने से पहले जो है आपको गाड़ी न्यूट्रल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी गाड़ी हमवार ट्रैक पर चलने के लिए पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ गियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप पहले गियर से गाड़ी निकालते हो और सीधा आप जो है फिफ्थ गियर पे गाड़ी जो है चलाने की कोशिश करते हो, आपकी गाड़ी किसी हद तक चलेगी, किसी मंजिल तक चलेगी, लेकिन आपकी गाड़ी में भी नुकसान होगा और साथ ही साथ आपकी गाड़ी जो है आपको अपने मंजिल तक ऐसे नहीं पहुंचाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ नहीं चलोगे तो आपकी गाड़ी जो है आपको आधे ही रास्ते में छोड़ जाएगी। अगर आप इन तमाम ये गैर जो है अगर आप इनका सही इस्तेमाल करते हो तो आप जो है अपने मंजिल तक सही तरीके से पहुंचते हो और आपकी गाड़ी भी जो है आपका जो है भरपूर साथ देगी और शायद ड्राइवर कहलाने के आप हकदार। इसी तरह अदब या अफसाने लिखने के लिए आपको इन बुनियादी अज़ा का जो है इस्तेमाल जरूरी करना है, और इस पे चूंकि इन अज़ा तरकीबी पर हम आगे बात कर लेंगे, तो जब आप इन बुनियादी अज़ा को जहन में रखोगे, इनको समझोगे ये क्या होते हैं, किस तरह अदब, किस तरह अफसानी अदब में जो है इनको जो है बरतना है, इनका इस्तेमाल करना है, तो यकीनन आप जो है अफसाना लिखने में, बल्कि मैं ये भी कह रहा हूं अफसाना सोचने, अफसाना पढ़ने में भी जो है आप जो है आपको जो है इनके इन
بنیادی اجزاء سے جو ہے آپ کو مدد ملے گی۔ عزیز طلبہ، آئیے افسانے کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ افسانے کی مختصر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ افسانہ جو ہے ناول کی طرح ہم نے مغرب سے مستعار لیا، یعنی ہم نے اس چیز کو ناول کی طرح جو ہے مغرب والوں سے ادھار میں لے لیا، اور مغرب میں یہ صرف پہلے ہی موجود تھی۔ وہاں اس کی شروعات جو ہے اس زمانے میں جو ہے 19ویں صدی میں 1804 1806 کے آس پاس ہوئی تھی، اور جس شخص نے اس کی بنیاد ڈالی تھی اس کا نام واشنگٹن اورن تھا۔ انہوں نے جو ہے اسکیچ بک نام سے ایک کتاب لکھی تھی جو افسانہ نگاری کے بنیادی افسانوں میں جس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ واشنگٹن اورن کی پہلی کتاب جو ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی ان کی پہلی کتاب اردو افسانے کی جو ہے پہلی کتاب یا اردو افسانہ جو ہے اس کتاب میں شامل کہانیوں کو جو ہے اردو افسانے کی پہلی کڑی یہاں قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یورپ میں جو ہے افسانہ موپاسا وغیرہ نے بھی جو ہے افسانے لکھے ہیں، لیکن واشنگٹن اورن کو مغرب کے حوالے سے جو ہے اس کا بنیاد گزار قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں مغرب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اردو ادب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ضمنی چیزیں کچھ ذہن میں آ رہی تھی، یہ بات بھی آپ لوگوں کو ضروری بتانی تھی کہ جو ہے اسکیچ بک اردو کی پہلی افسانوی کتاب مانی جاتی ہے، اور واشنگٹن اورن جو ہے اس کے جو ہے لکھنے والے ہیں، پہلے افسانہ نگار ہے۔ اور جب یہ اردو ادب میں جو ہے اردو ادب میں ہم نے جب اس کو مستعار لیا، یہاں اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں آج تک جو ہے یعنی کہ اس 21ویں صدی تک جو ہے ہم اردو والے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ کون ہے۔ آج بھی جو ہے جب آپ اردو کے پہلے افسانے نگار کے تعلق سے بات کر لو گے تو اس کے متعلق جو ہے آپ کو مختلف رائے، مختلف جو ہے اس کے متعلق ناقدین نے جو ہے آپ کو جو ہے ان کے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں قول دیکھنے کو ملے گی۔ ڈاکٹر محی الدین نے سجاد یلدرم کو جو ہے اردو کا پہلا افسانہ نگار قرار دیا، جبکہ بعض کے خیال میں پریم چند پہلے افسانہ نگار۔ یاد رکھیے، اردو ادب میں آج تک بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں، ہمارے کچھ طلبہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم ہے، یا تو وہ پریم چند کہیں گے۔ لیکن حال ہی میں، بلکہ بہت پہلے اور آج تک جس جدید تحقیق کے مطابق جو ڈاکٹر مرزا حامد بیگ نے جو ہے کی ہے، تو اس کو ہم عصر حاضر میں یعنی کہ اب پریزنٹ دور میں، جبکہ ہم کسی کو بھی جو ہے پہلا افسانہ نگار ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کسی نے کسی کو تو رکھنا ہی ہے۔ تو اس صفحے میں جو ہے آج تک جو تحقیق ہوئی ہے، تو اس تحقیق کے حساب سے جو ہے علامہ راشد خیری، جسے مولانا راشد خیری کے بھی نام سے جو ہے جانا جاتا ہے، تو راشد خیری کو جو ہے اردو کا پہلا افسانہ نگار جو ہے ڈاکٹر مرزا حامد بیگ اپنی کتاب میں جو ہے افسانی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ راشد خیری جو ہے یہ اردو کا پہلا افسانہ نگار ہے۔ اور اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور ختیجہ جو ہے 1903 کو مخزن لاہور میں شائع ہوتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق جو ہے ابھی تک 1903 کا جو ہے 1903 میں لکھا گیا افسانہ نصیر اور ختیجہ اردو کا پہلا افسانہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سے اب کوئی پوچھے
کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے، تو آپ جو ہے آپ بے تکلف ہو کے کہہ سکتے ہو کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار جو ہے جدید تحقیقات کے مطابق مرزا حامد بیگ کی تحقیقات کے مطابق جو ہے اردو کا پہلا افسانہ جو ہے نصیر اور ختیجہ ہے۔ لیکن سجاد حیدر یلدرم اور پریم چند اردو افسانے کے دو اہم نام اور ستون ہیں۔ یہ دو نام ہیں بلکہ دو رجحانات ہیں۔ رجحانات کیسے ہیں؟ ایک رومانیت کا اور دوسرا حقیقت نگاری کا۔ سجاد حیدر یلدرم کا نام جب بھی ذہن اور زبان میں آتا ہے تو رومانیت چھا جاتی ہے، اور جب کہتے ہیں پریم چند کا نام زبان پہ آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں حقیقت نگاری جو ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر جو ہے غالب ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے بھی نام ہیں جن کے ہاں یلدرم کا رومانی مزاج ہے اور بیس کے یہاں پریم چند کی طرح حقیقت نگاری کا رجحان غالب ہے، یعنی کہ دو سکول اس ایک دور میں نظر آ رہے تھے۔ ایک سکول میں جو ہے دو سکول، ایک سکول میں جسے آپ یلدرم کا سکول کہیں گے، جسے آپ رومانی سکول کہیں گے، اور دوسرا سکول جو ہے جس کے علمبردار تھے پریم چند، جو حقیقت نگاری کی طرف جو ہے ہمیں اس دور میں لے جاتا ہے۔ یہ دو سکول ایسے ہیں جو اس وقت جو ہے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور 1947 تک انہی دو رجحانات کی بازگشت اردو افسانے میں سنائی دیتی۔ مثلا نیاز فتح پوری، حجاب امتیاز علی، مجنو گورکھ پوری کے افسانوں میں آپ جو ہے رومانی مزاج دیکھیں گے، جبکہ باقی ترقی پسند افسانہ نگاروں کے مزاج میں جو ہے حقیقت نگاری آپ پاؤ گے، لیکن ان رجحانات میں حقیقت نگاری کا رجحان جو ہے غالب رہا۔ یعنی اگرچہ ایک طرف رومانوی سکول اور دوسری طرف جو ہے پریم چند کا اصلاحی یا حقیقت پسندانہ سکول جسے آپ کہتے ہو، دونوں چل رہے تھے، لیکن دونوں میں پلٹا باری تھا پریم چند کے سکول کا۔ مثال کے طور پر رشید جہاں، احمد علی اور محمود ظفر کے افسانوں کا مجموعہ انگارے جب اٹھا کر دیکھو گے، وہ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی کا آغاز کرتا ہے، یا ترقی پسند تحریک کا آغاز اس انگارے سے ہوتا ہے جو موجودہ دور کے انتشار اور ناہموار حالات سے پیدا ہونے والے بغاوت کا آئینہ دار ہے، جسے 1936 میں جو ہے خصوصاً 1936 کے بعد تو 4 افسانہ نگار، جن میں کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعد حسن منٹو اور عصمت چغتائی کے ہاں حقیقت کے زاویے زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں۔ اگرچہ میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ انگارے کو اگرچہ اس زمانے میں اس انگارے جس میں رشید جہاں، احمد علی فاطمی، محمود ظفر وغیرہ کے افسانے اور ڈرامے شامل تھے، اس کو اس زمانے کی حکومت نے ضبط کیا تھا، اور انہیں ایسے لگا تھا، اس انگریز دور میں انہیں یہ گمان ہوا تھا کہ ان افسانوں کو پڑھ کر جو ہے ہندوستانی عوام ان کے خلاف ہو جائے گی، اسی لیے انگارے کی بیشتر کاپیاں اس زمانے میں ضبط کر لی گئی، اور پھر جو ہے 1908 میں جو ہے پریم چند کے افسانی مجموعے جو ہے اس کو بھی جو ہے جلایا گیا ہے، جس کا نام سوز وطن تھا۔ اس طرح سے جو ہے کرشن چندر نے حقیقت میں رومان کا امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا درمیان بھی رومانیت کے ذیل میں نہیں آتا ہے، اور ان کے رومان کا تعلق حقیقت سے ہے۔ کرشن چندر کے کردار اس حقیقی دنیا میں محبت کرتے ہیں، اسی لیے انہیں اکثر جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس جدائی کے پس منظر میں معاشرتی حالات بھی موجود ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں کا تعلق بھی حقیقت نگاری کی طرف زیادہ اور رومان کی طرف کم ہے۔ میں آپ کو جو ہے ان افسانہ نگاروں کی یہاں پہ جو ہے جھلکیاں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جنہوں نے ترقی پسند تحریک
اور جنہوں نے رومانیت کے زیر اثر اپنے افسانے لکھے ہیں اور افسانہ نگاری کے جو ہے تاریخ میں جو ہے ان کا نام اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم کرشن چندر کی بات کر رہے تھے، اب ہم راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ جو ہے پنجاب کے آس پاس کے ماحول سے جو ہے آپ کو جو ہے روبرو کرایا جا رہا ہے۔ گویا ان کے یہاں موضوعات کا مکمل تنوع موجود ہے اور انہوں نے معاشیات، نفسیات، معاشرت، ہمارے رشتے، پھر سماج، ہر حوالے سے لکھا اور حقیقت سے جو ہے ان کے افسانوں کا گہرا جو ہے موجود ہے۔ جبکہ سعادت حسن منٹو کا تعلق ہماری معاشرتی حقیقتوں سے گہرا ہے، وہ ساری زندگی ہماری سماجی، معاشرتی منافقتوں اور غلاظتوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ گندگی کو اوپر سے نہیں بلکہ جڑ سے جو ہے اکھاڑا جائے۔ اس لیے جو ہے انہوں نے طوائف کے حوالے سے جو ہے، چاہے وہ ٹھنڈا گوشت ہو، چاہے وہ جو ہے کھولدو ہو، ایسے افسانے لکھے ہیں جہاں آپ کو جو ہے اس معاشرے کی جھلکیاں نظر آ رہی ہے، جس سے آپ دیکھ کے بھی، سن کے بھی انسنی کرتے ہو اور دیکھنے کے بعد بھی جو ہے آپ اسے نظر انداز کرتے ہو، مگر یہاں منٹو جو ہے ان حقیقتوں کو سامنے لاتا ہے اور اسے اوپری سطح سے نہیں بلکہ جڑ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو۔ یا اسی طرح سے جو ہے اس میں چکتائی بھی جو ہے معاشی اور معاشرتی حالات کے تحت پیدا ہونے والی جنسی محرومیوں پر کہانیاں لکھی اور متوسطہ گھرانے کی زندگی پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے۔ لحاف ان کا مشہور افسانہ ہے جہاں آپ کے آس پاس کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے، اور اس تاریخ کے اعتبار سے حیات اللہ انصاری کا نام جو ہے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ حیات اللہ انصاری کا افسانہ آخری کوشش جو ہے اس حوالے کی شاید بہترین مثال ہے، جو معاشی مسائل سے پیدا ہونے والی انسان کی بے بسی کی تصویر ہے۔ احمد ندیم کاسوی نے دیہات کی عکاسی کی، ہمارے داخلی اور خارجی مشکلات کی کہانیاں بھی بیان کی، اور اپندر ناتھ عشق اور خواجہ احمد عباس کے افسانوں کا رشتہ خلا سے نہیں بلکہ زمین سے رہا ہے۔ لہذا 83 تک جو افسانے سفر کرتے ہوئے پہنچا، وہ ان رومان اور حقیقت دونوں رجحانات کے ساتھ آیا، لیکن اس کی بنیاد زندگی اور اس کے مسائل ہی رہے۔ افسانوں میں رومان کی فضا بھی اس قسم کے ہیں کہ اس کو سماج سے اور حقیقت ساتھ ساتھ الگ نہیں کر سکتے، یعنی رومان سے سفر کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ وہ افسانہ نگار ہے جنہوں نے رومانویت کے ساتھ ساتھ جو ہے افسانوی فضا کو جو ہے حقیقت سے جو ہے مالا مال کے، یعنی کہ کچھ حقیقت کی باتیں بھی اور کچھ رومانوی انداز کی باتیں بھی جو ہے آپ کے افسانے میں جو ہے ان افسانہ نگاروں کی جو ہے تاریخ کے اعتبار سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے 36 تک جب ہم نے بات کی، تو 36 تک جب یہ سفر پہنچتا ہے جہاں آپ کو اصلاحی اور جہاں آپ کو حقیقی افسانے دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر ایک ایسا دور چلتا ہے افسانوی کی تاریخ کے حوالے سے، جسے جب 47 تک جو ہے یہی چیزیں چلتی رہی، ایک طرف افسانہ جو ہے رومانویت سے جو ہے مالا مال ہوتا گیا اور دوسری طرف اس میں حقیقت سے جو ہے اس کا رشتہ جو ہے جوڑتے گئے، لیکن ان دونوں کے 47 تک پہنچتے پھر یہاں جب ملک تقسیم ہوتا ہے، یہاں ایک طرف جو ہے انگریزوں سے جو ہے چھٹکارا ملتا ہے، سامراجی حکومت سے چھٹکارا ملتا ہے، لیکن اس دور میں جو ہے ایک المیہ پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ملک تقسیم ہو جاتا ہے اور ملک کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ تقسیم جو ہے، وہ تقسیم خالی زمینوں کی تقسیم نہیں تھی، وہ تقسیم عزیز طلبہ و طالبات دلوں کی تقسیم، وہ جذبات کی تقسیم تھی،
वो रूह की तकसीम थी, वो आपसी मिलनसार की तकसीम थी। यहाँ एक कौम दूसरी कौम से जुदा हो रही थी। यहाँ भाईचारा जो है, भाईचारे के दरमियान जो है दरार पड़ रही थी। कल तक आपके पड़ोस में रहने वाला आज आपके जान का दुश्मन बन जाता है। इन तमाम चीजों के पीछे अजीज तलबा और तालिबात दरअसल कुछ सियासी मारकात जरूर मौजूद हो, कुछ सियासी जो है उतल उतल इसमें जरूर कार फरमा होती, यानी कि सियासी नजरियात इसमें जरूर शामिल होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो जहां दिलों में दरार पड़ गई, जहां भाई भाई से जुदा हो गया, जहां मुसलमान हिंदू भाई से, हिंदू भाई जो है ईसाई भाई से, ईसाई भाई जो है ब्राह्मण से, ब्राह्मण भाई जो है हमारे किसी और तबके से ताल्लुक रखने वाले भाई से जुदा होता है। तो इस जुदाई के सफर में जो है जो रोना रोया गया है, उन तमाम चीजों की अक्कासी जो है अफसाना जो है 47 के बाद जो है जो अफसाने लिखे गए हैं, मैं मकसद तौर पर आपको बताता हूं कि उनमें जो है ये इस चीज को, इस मैंने कहा कि यहाँ मौजू की कोई कमी नहीं है, तो उस मौजू को जो है अफसाने की तारीख के हवाले से जो है पेश करने की कोशिश की गई है। मुझे जहन में एक अफसाना आ रहा है जो क्या कहते हैं, दीपक कंवल ने लिखा है, संता की गोरी। या आप जो है आप इसी तरह से जो है एक अफसाना जो है राजेंद्र सिंह बेदी का एक अफसाना जो है, क्या नाम है उसका, जहन में नहीं आ रहा है, वो भी जो है तकसीम वतन के हवाले से भी जितने भी अफसाने किए लिखे गए हैं, उन तमाम अफसानों में जो है रोना रोया गया। फिर उसके बाद जो है अफसाने की तारीख में जो है 1960 के बाद जो है एक बार फिर से यही चीजें उसमें कार फरमा थी, यानी कि अब जदीदियत का दौर आ गया, जहां अफसाने में कहानी निकाली गई, जहां अफसाने के अजाय तरकीबी निकाले गए, जहां कारी का जो है रिश्ता टूट गया है, और यहाँ जो है यहाँ बेगानियत, यहाँ जो है अब 60 के बाद के अफसानों में जो है आप तजरीरियत यानी कि कहानी नहीं पाओगे। यहाँ जो है यहाँ आपको जो है एक तरह से जो है अंधेरे से जो है अंधेरे में आपको धकेल दिया जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो, आप किससे मुखातिब होते हो, आपसे कौन है। ये तमाम चीजें जो है कहानी से निकाल दी गई और कहानी जो है कहानीपन से बेनियाज हो गई। यहाँ आपको जो है ये इस दौर को जदीदियत का दौर कहना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है असर हाजिर में जो है फिर अफसाने फिर लिखे गए हैं, फिर कहानी वापस लाई गई, फिर जो है जो कल तक जो है बड़ी चीज के साथ छोटी चीज दब गई थी, उस छोटी चीज को बाहर निकालने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर दलित अदब जो है कल तक नहीं पढ़ा जाता था, आज फिर से दलित लिटरेचर को पढ़ा जाता है। आज जो है निस्वानी अदब पे जोर दिया जाता है, कल तक जो है अफसानों औरतों के मसाइल या औरतों के हकूक की बात करने से लोग डरते थे, आज उसके लिए बाज़ाब्ता जो है तानीसी तहरीक जो है, तानीसी तहरीक के तहत अफसाने लिखे गए और अपनी बात को जो है वो सामने रखते हैं। तो इस तरह से जो है ये अफसाने का सफर जो है सजाद हैदर यिल्दिरम और क्या कहते हैं सजाद हैदर यिल्दिरम और मुंशी प्रेमचंद के हवाले से शुरू हो जाता है, और दौर हाजिर में जो है आपके आसपास जितने भी वाक़ात पेश आते हैं उनको आज के अफसाना निगार, मिसाल के तौर पर हम सलाम बिन रजा का नाम ले सकते हैं, हम साजिद रशीद का नाम ले सकते हैं, हम आज के दौर में जो है क्या कहते हैं आज के दौर में सलाम बिन रजा, साजिद रशीद का नाम ले सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है हम ऐसे अफसाना निगारों का नाम भी, जिनमें नूर शाह भी जो है वादिया कश्मीर से ताल्लुक जिनका है वो भी शामिल है, या आप जो है आप और कई अफसाना निगारों के नाम ले सकते हैं जो आज के अफसानवी अदब में जो है आपके जो है आपके आसपास जितनी भी जो है वाक़ात पेश आ रहे हैं उनको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, ये अफसाने की मुख्तसर सी तारीख और तारीफ के बाद आइए अफसाने के अज्जा पे हम बात कर लेंगे, जिसमें पहली चीज जो है
پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اجزائے ترکیبی کہتے کسے ہیں. میں نے ذکر آپ لوگوں سے کیا اجزائے ترکیبی وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو کوئی صنف بنانے میں مدد ملتی ہے. اجزائے ترکیبی یعنی اگر آپ اپنے آپ میں انسان کے اجزائے ترکیبی کے حوالے سے بات کر لو گے تو میں آپ کو بتا دوں گا ہمارے ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، ناک سب اجزائے ترکیبی ہیں. اگر آپ کسی ایک چیز کو، اگر ہماری زندگی میں خدا نخواستہ ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے تو اثر پڑتا ہے. اب آپ کم کہیے یا زیادہ کہیے اثر ضرور پڑتا ہے. ہمارے پاس 2 آنکھیں ہیں، اگر 2 آنکھ پہ ایک آنکھ چلی جاتی ہے کام نکلے گا، لیکن پھر بھی جو ہے ایک کھوٹ محسوس ہوتی ہے. ایک ٹانگ نکلے گی پھر بھی جو ہے کھوٹ محسوس ہوتی ہے. ہمارے جو ہے ہمارے اندر 2 کڈنیاں ہیں، ایک نکالو گے آدمی پھر بھی زندہ رہتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کسی ایک چیز کی کمی محسوس آپ اپنے اندر پاؤ گے. اسی طرح ان اجزائے ترکیبی میں جو اس افسانے کو الگ اجزائے ترکیبی جو ہے ناول میں بھی ہے، اجزائے ترکیبی جو ہے ڈرامے میں بھی ہے، اجزائے ترکیبی جو ہے آپ جو ہے افسانی ادب میں جو ہے اس افسانے میں بھی جو ہے پاؤ گے. اور یہ اجزائے میں جو ہے کوئی چیز کسی ایک صنف کے لیے جو ہے مخصوص ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے اس افسانے میں وحدت تاثر، باقی پلاٹ ناول میں بھی آپ پاؤ گے. اب پلاٹ کیا ہے، آج ہم افسانے کے پلاٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں گے کہ جب کہانی میں انسانی زندگی سے متعلق جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، انہی واقعات کی فنی ترتیب کو افسانہ نگاری کے اصطلاح میں پلاٹ کہتے ہیں. یعنی اس فنی ترتیب میں کہانی کے آغاز، وسط یعنی درمیان اور انجام کے درمیان منطقی ربط و تسلسل شامل ہے. ایسی ہی کہانی کاری کے ذہن پر ایک وحدت تاثر چھوڑ جاتی ہے. پلاٹ دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات، پلاٹ اگر آپ انگریزی میں لے لو گے زمین کا ایک ٹکڑا آپ کو کیا لائے گا. آپ نے زمین کا ایک ٹکڑا لے لیا، یہ پلاٹ ہے. اب اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو، ایک گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، پلاٹ کی. تو سب سے پہلے آپ زمین کا ایک چھوٹا ٹکڑا لیتے ہو جس سے آپ پلاٹ کہتے ہو. اس کے بعد کیا کرتے ہو، اس پلاٹ کو آپ ہموار کرتے ہو. ٹھیک ہے نا، اس پلاٹ کو آپ ہموار کرتے ہو. اگر یہ ٹیڑھا ہے تو اس پہ آپ جو ہے کسی جو ہے مشین ڈوزر وغیرہ کا استعمال، JCB کا استعمال کر کے اس کو ہموار بناتے ہو، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنے والی کڑیاں جو ہے آپ کے لیے جو ہے آسان ہو جاتی. اور اس پلاٹ میں یعنی کہ کہانی کا قصہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے. اب پہلی چیز کیا ہونی چاہیے، دوسری کیا ہونی چاہیے، تیسری کیا ہونی چاہیے، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں جتنی چیزیں اس میں ہوگی ان کو آپ کو جو ہے ایک سیکوینس میں رکھنا ہے. جیسے کہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ پلاٹ لیتے ہو، زمین کا ایک ٹکڑا جو انگریزی میں بھی پلاٹ، اردو میں بھی پلاٹ کہلاتا ہے. آپ نے ایک پلاٹ لے لیا. اس پلاٹ میں گھر تعمیر کرنے کے لیے کس چیز کا سب سے پہلے استعمال کرتے ہو، سب سے پہلے اس کو ہموار کرتے ہو. آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے پلاٹ تو میں نے لے لیا، اب اس کے بعد جو ہے اب میرے پاس پلاٹ تو ہے، اب اس کے پاس کیا ہے، اس کو ہموار کرنا ہے. یہ پہلی کڑی ہے. دوسرا کیا ہے، دوسرا گھر بنانے کے لیے اب پلنت کا استعمال کرنا ہے. تیسری کڑی کیا ہے، تیسری کڑی اب جو ہے مجھے اینٹ کا استعمال کرنا پڑا. کس طریقے کی اینٹ کا استعمال کرنا پڑے گا یہ آپ نے جو ہے طے کر لیا. اس کے بعد چوتھی کڑی کیا ہوتی ہے، اب اینٹ میں نے تیار، اینٹ بھی میرے پاس ہے، اب پلنت بھی ہو گیا، دوسری کڑی آ گئی ہے اینٹ. تیسری کڑی کیا آ گئی، گھر کے اندر جو ہے کھڑکیاں لگانے ہیں، اب آپ کھڑکیاں بھی لگاتے ہو. اس کے بعد چوتھا مرحلہ کیا ہوتا ہے، اب آپ گھر کی چھت لگاتے ہو، یعنی کہ سلیب جسے کہا جاتا ہے، یا چھت جو ہے جو ٹین کی بھی بنی ہوتی ہے، جو سیمنٹ کی بھی بنی ہوتی ہے، اب آپ اس کا استعمال کرتے ہو. یہ 3-4 چیزیں آپ نے گھر بنانے کے لیے جو ہے اپنے ذہن میں پہلے ہی طے کر لی. اس کے برعکس اگر آپ کے ذہن میں بالکل کچھ نہیں ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بڑوں کے پاس تجربہ ہوتا ہے،
اگر آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے آپ کیا کرو گے؟ آپ سب سے پہلے جو ہے جو زمین کا ٹکڑا آپ نے لے لیا ہے، آپ تجربے کے بغیر ہو، آپ کیا کرو گے؟ آپ پہلے ہی دن آرڈر کر لو گے کہ مجھے اینٹ کی 3 گاڑیاں آنی چاہیے، مجھے جو ہے لکڑی کی 4 گاڑیاں آنی چاہیے، مجھے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے کچھ اور چیزیں جو ہے یا کیا کہتے ہیں کچھ اور مٹیریل جو بھی آپ کو گھر بنانے میں لگ جائے گا، مجھے جو ہے مجھے وہ چیزیں چاہیے، اور آپ اس پلاٹ میں ڈالو گے۔ جب آپ کو اب پلنت کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو پھر سے یہ چیزیں ہٹانی ہے، کیونکہ پہلے آپ کو جو ہے آپ کو سب سے پہلے جو ہے پلنت بنانا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ کو جو ہے اینٹ ڈالنی چاہیے تھی، اس کے بعد جو ہے آپ کو سلیب ڈالنی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہوا ہے آپ نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے لکڑی منگوائی، آپ نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے کسی اور چیز کا استعمال کیا ہے۔ تو اگر آپ نے ویسا کیا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ چیز گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو ہے پلاٹ موجود نہیں تھا، آپ کی کہانی جو ہے ترتیب کے اعتبار سے نہیں چلنے والی ہے۔ گویا کہانی میں، افسانے میں سب سے پہلی چیز، امپورٹنٹ چیز پلاٹ ہوتی ہے۔ پلاٹ سے آپ جو ہے کہانی میں آنے والی کڑیوں کو ایک کے بعد دوسری سے جوڑنے کے جو ہے کام کرتا ہے یہ پلاٹ ناول میں بھی ایسے ہی واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، اور یہ پلاٹ جو ہے افسانے میں بھی جو ہے آنے والی کڑیوں کو جو ہے ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کردار یہ کرے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہو نا کہ جب آپ کوئی فلم لکھتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے آپ ایک سکرپٹ لکھتے ہو کہ اب ہیرو یہ کرے گا، اس کے بعد ہیروئن کی انٹری یہاں ہوگی۔ تو اگر آپ یہ چیزیں نہیں لکھو گے، یہ سکرپٹ نہیں لکھو گے، کوئی چیز آپ کے ذہن سے نکل بھی جائے گی تو آپ کی جو ہے اس کہانی میں جو ہے جو پیدا ہوگا، آپ کی وہ کہانی جو ہے مکمل طریقے سے پھر کہانی نہیں بن پائے گی۔ یہی کام ہوتا ہے پلاٹ کا۔ تو پلاٹ کے بعد جو ہے افسانے کی دوسری اہم کڑی جو ہوتی ہے وہ عزیز طلبہ و طالبات، وہ کڑی جو ہے وہ کڑی کردار نگاری کے طور پر سامنے آتی ہے، جسے ہم کردار کہتے ہیں۔ یعنی کہ افسانے کے فن میں کردار نگاری کو بڑا اہم جز مانا گیا ہے۔ افسانے کا براہ راست تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ انسانی زندگی کے کسی گوشے یا کسی پہلو کو کہانی میں کرداروں کے توسط سے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہانی میں کردار نگاری مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہے۔ کہانی میں کردار کے سہارے ہی قصہ آگے بڑھتا ہے اور انجام کو پہنچتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کردار نہیں ہے تو آپ جو ہے آپ کہانی کو نہیں آگے بڑھا پاؤ گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طرح جدیدت میں افسانے لکھے گئے ہیں تو وہی افسانہ جو ہے آپ کی جو ہے آپ کا یہ افسانہ بھی جو ہے اسی میں پھر شامل ہوگا، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اور افسانے کا تیسرا اہم جز جو ہے وہ مکالمہ ہوتا ہے۔ مکالمے جسے کہا جاتا ہے یعنی کہ کرداروں کے درمیان آپسی گفتگو اور ان کی زبان سے کہا ڈائلاگ، جو باتیں کہلوائی جاتی ہے انہیں مکالمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ بہتر مکالمہ وہ ہے جو مختصر اور برجستہ ہو اور کردار کی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے خارجی شخصیت اور کرداروں کے داخلی اور خارجی شخصیت اور ان کی نفسیات کے عکاس ایسے مکالمے موضوع مناسب اور فطری اور حقیقی سمجھے جاتے ہیں، جو فنی اعتبار سے کہانی کو استحکام بخشتے ہیں۔ اگر آپ کی کہانی میں گاؤں کا کوئی شخص شامل ہے تو اس کے الفاظ سے وہی گاؤں کی باتیں جو ہے بیان ہوگی، اور اگر آپ نے کہانی میں جو ہے کسی ایسے کردار کو شامل کیا جو شہر کا رہنے والا ہو تو اس کی زبان سے جو ہے ایسے ہی مکالمے استعمال ہونے چاہیے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات،
یہ افسانے کے بنیادی جو ہے بنیادی اجزاء ہے جن سے افسانہ بنتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہیں گے۔ نمسکار، اللہ نگہبان۔